गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हमारा बीए पार्ट 3 का दूसरा मौजू अफसाने का आगाज़ो इर्तिका। कल हमने अफसाने की किस्में और उसके फ़न पर चर्चा की थी, तो आज हम जानेंगे कि अफसाने ने किस तरह हिंदुस्तान में अपने कदम रखे। देखिए, मुख्तसर अफसाने की जो शुरुआत है वो 19वीं सदी के शुरू में वाशिंगटन इरविन के हाथों अमेरिका में हुई। उसने स्केच बुक लिखकर मुख्तसर अफसाने का पहला नमूना पेश किया। उर्दू में अफसाना निगारी का आगाज़ो इर्तिका नावल की तरह मगरिब के ज़ेरे असर हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कहानी की कोई रिवायत मौजूद ना थी। दास्तानों की शक्ल में उर्दू अफसाने को एक मजबूत व तवाना सिलसिले से जोड़ा जा सकता है। इस सिंफ की खूबियों और खामियों पर उस अहद की तहजीबी परछाइयों के असरात गहरे होते हैं। कोई भी फन पारा अपने अहद की जीती जागती तस्वीर होता है, लिहाजा दास्तानों में खामियां हो सकती हैं। उनमें बयान किए गए किस्सों को माफूकुल फितरत कहकर नज़रअंदाज करने की कोशिश को किसी सूरत में भी नहीं समझा जा सकता। देखिए, इन्होंने बयान किया है बताया है कि 19वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में वाशिंगटन इरविन के हाथों अफसाने की इब्तदा हुई, मुख्तसर अफसाने की शुरुआत हुई। उन्होंने स्केच बुक नाम से पहला अफसाना लिखा, जो अफसाने की इब्तदा में अहम रोल रखता है, अहम किरदार अदा करता है। देखिए, हिंदुस्तान में वैसे तो दास्तानों का दौरा था। दास्तान हिंदुस्तान की अफसाने की या अफसानवी अदब की एक ऐसी सिंफ थी जिसमें माफूकुल फितरी किरदारों को पेश किया जाता था। लेकिन फिर भी किसी हद तक अगर हम देखें, अफसाना जिस तरह से अपने माहौल की अक्कासी करता है, उस दौर की अक्कासी करता है, इस तरह से कुछ ना कुछ हद तक दास्तानों में उस दौर की झलकियाँ हमें देखने को मिल सकती हैं, पाई जा सकती हैं। हम ये कहकर दास्तान को फर्जी किस्सों का नाम देकर उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उन्हें हम नज़र से हटा नहीं सकते, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उर्दू अफसाने की बुलंद इमारत को दास्तानों ने एक मजबूत बुनियाद फराहम की। बिल्कुल सही बात कही है कि हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते और इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि उर्दू अफसाने की बुलंद इमारत को दास्तानों ने एक मजबूत बुनियाद दी है, नई या एक मजबूत नींव डाली गई है। क्योंकि हमने कल जाना था कि ये जो अदब होता है वो क्या होता है, जिसे हमने किस नाम से जाना था, अफसानवी अदब, अफसानवी अदब या फिक्शन। देखिए, हमने कल जाना था कि
داستان، ناول اور افسانہ، یہ تینوں ایک ہی صنف کے چٹے بٹے، یا ایک ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی اینٹ کے چٹے بٹے ہیں، کیونکہ داستانوں سے ناولوں سے افسانے تک کا جو سفر ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ جو تینوں اصناف ہیں، یہ جو ادب کی تینوں اصناف ہیں، یہ ایک دوسرے سے فن کے لحاظ سے ضرور الگ ہو سکتی ہے، لیکن ان میں کہیں نہ کہیں آپ کو ایک دوسرے کا تعلق ضرور دیکھنے کو مل جائے گا، ضرور آپ کو ایک دوسروں کی، ان اصناف کی ایک دوسرے میں جھلکیاں دیکھنے کو مل جائیں گی۔ تو چلیے آگے لکھتے ہیں کہ اردو میں افسانہ نگاری کا باقاعدہ طور پر آغاز 20ویں صدی سے ہوتا ہے، اور اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں پریم چند کا سب سے اہم نام ہے۔ انہوں نے اردو افسانے کو مستحکم بنیاد عطا کی۔ انہیں افسانوں کا شہنشاہ کہا جا سکتا ہے۔ بقول عظیم الحق جنیدی، اردو افسانے کا آغاز 20ویں صدی میں ہوا اور پریم چند افسانے کے بانی ہیں، یعنی 20ویں صدی کے شروعات میں انہوں نے لمسم 1908 یا 1907 عیسوی میں اپنا افسانہ سوز وطن کے نام سے لکھ دیا تھا۔ خیر چلتے ہیں پریم چند پر۔ پہلے افسانہ نگار، ان کا سب سے پہلا جو افسانہ تھا وہ تھا دنیا کا سب سے انمول رتن، جو 1908 عیسوی میں رسالہ زمانہ کانپور سے شائع ہوا۔ اسی سال ان کے 5 افسانوں کا مجموعہ سوز وطن کے نام سے شائع ہوا۔ سوز وطن میں ایسا کچھ نہ تھا کہ حکومت کی بنیاد لرز جاتی، اس میں صرف اصلاح پسندی کا جذبہ کار فرما تھا، لیکن حکومت کو یہ بات گوارا نہ تھی اور مجموعہ ضبط کر لیا۔ لیکن انہوں نے اپنا تخلیقی سفر جاری رکھا۔ انہوں نے پہلے سے زیادہ اپنے افسانوں میں ہندوستان کے سیاسی اور سماجی حالات کی عکاسی کو پیش کرنا شروع کیا۔ خاص طور سے انہوں نے دیہات کی زندگی اور دیہات کے مسائل کو جگہ دی۔ ان کے مشہور افسانوں میں کفن، نمک کا داروغہ، بڑے گھر کی بیٹی، سوتیلی ماں، پوس کی رات وغیرہ قابل ذکر ہے۔ پریم چند کے بعد میں انہی کے زمانے میں سجاد حیدر یلدرم نے بھی کافی افسانے لکھے ہیں۔ انہوں نے روسی، انگریزی اور ترکی زبانوں کے افسانوں کا اردو میں ترجمہ کیا۔ یہ ترجمے ایسی سلیس اور شگفتہ زبان میں ہیں کہ ان پر ترجمے کا گمان نہیں ہوتا، بلکہ طبازاد افسانے معلوم ہوتے ہیں۔ خیالستان جو ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے، اس میں روسی اور انگریزی افسانوں کے تراجم کے علاوہ یلدرم کے طبازاد افسانے بھی شامل ہیں۔ ان کے بعد میں پریم چند کے بعد میں دوسرے جو اسی زمانے کے افسانے نگار ہیں وہ ہیں سجاد حیدر یلدرم، جن کا خیالستان کے نام سے ان کا جو افسانوں کا ایک مشہور مجموعہ ہے وہ ہے۔ انہوں نے، ہم نے جانا کہ روسی، انگریزی اور ترکی زبانوں کے افسانوں کا اردو میں سادہ سلیس زبان میں ترجمہ کیا، اور ان ترجموں کو دیکھ کر ہمیں ایسا نہیں لگے گا کہ یہ ترجمے ہیں، بلکہ اس بات پر ہمیں یقین کرنا پڑے گا کہ یہ ان کے خود کے لکھے ہوئے افسانے ہیں یا معلوم ہوتے ہیں۔ دیکھیے پریم چند کے دیگر معاصرین میں، یعنی ان کے جو زمانہ تھا اس زمانے میں
کچھ اور افسانہ نگار جن میں اپیندر ناتھ اشک، علی عباس حسینی اور سلطان حیدر جوش کے نام اہم ہیں، ان سب نے اردو افسانے کی روایت کو آگے بڑھایا۔ اب دیکھیے 1936 عیسوی میں افسانوں کا ایک مجموعہ انگارے شائع ہوا۔ یہ گویا رومانیت سے بغاوت تھی۔ اس میں رشید جہاں، احمد علی جوہر، سجاد ظہیر اور محمود الظفر کے افسانے شامل تھے۔ ان کا رویہ جارحانہ اور سنسنی خیز تھا۔ یہ فنکار حقیقت نگار تھے اور سماج میں تبدیلی کے خواہاں تھے۔ حکومت کو عدم میں تبدیلی برداشت نہ ہوئی اور کتاب ضبط کر لی گئی، مگر اس کے اثر سے جدید رجحانات عام ہو گئے۔ دیکھیے یہ جو ہم نے پیچھے جانا، یہ سبھی ویسے تو ترقی پسند تحریک سے ہی وابستہ تھے۔ خیر ترقی پسند تحریک پر آگے چلتے ہیں کہ 1936 عیسوی میں ہی ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا اور اس کے زیر اثر اردو افسانہ نگاروں کا ایک وسیع حلقہ بنتا چلا گیا۔ کافی ان میں وسعت ہوتی گئی اور ایک بڑا گروہ تیار ہو گیا جو ترقی پسند ادیب تھے ان کا، جنہوں نے اس طرح کی نظریات گفتار کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ ان افسانہ نگاروں میں کرشن چندر، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو، حیات اللہ انصاری، خواجہ احمد عباس، احمد ندیم، بلونت سنگھ، عزیز احمد، ممتاز مفتی، غلام عباس نے اردو افسانوں کو ترقی کی رفتار پر آگے بڑھایا۔ چلیے چرچا کرتے ہیں ترقی پسند افسانہ نگاروں پر۔ ان میں سب سے اہم نام ہم کرشن چندر کا شمار کریں گے، کیونکہ کرشن چندر ان سب میں اور ترقی پسند تحریک کے سب سے چنندہ افسانہ نگاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کے افسانوں میں اس طرح کی خیالات کی بعض گست سنائی دیتی ہے۔ کرشن چندر کے موضوعات کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے۔ ان کے یہاں رومانیت اور حقیقت نگاری کی آمیزش بھی ملتی ہے اور طنز و مزاح کی چاشنی بھی۔ ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ طلسم خیال ہے۔ اس کے علاوہ ان کے افسانوں کے مجموعوں میں نظارے زندگی کے موڑ پر، ٹوٹے ہوئے تارے، سمندر دور ہے اور اجنتا سے آگے وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ کرشن چندر نے شہر اور دیہات دونوں کی زندگیوں کا گہری نظروں سے مطالعہ کیا۔ انسانی دوستی کا جذبہ ان کی تمام تخلیقات پر کار فرما ہے، یا ہمیں ان کی جو تخلیقات ہے اس میں دیہات اور شہر ہر طرح کی زندگی نمایاں طور پر دکھائی دے گی۔ اگلے جو ہیں وہ اس زمانے کے بہت ہی بہترین اور مشہور افسانہ نگار سعادت حسن منٹو۔ یہ ایسے افسانہ نگار ہیں جو ہمیشہ سرخیوں میں رہتے تھے۔ دیکھیے ان کا شمار بھی اردو افسانے کے اول دستے میں ہوتا ہے۔ منٹو نے اردو افسانوں میں ان تقاضوں کو بھی سمیٹنا شروع کیا جنہیں ہاتھ لگاتے ہوئے پہلے کے افسانہ نگار گھبراتے تھے۔ منٹو بنیادی طور پر ترقی پسند تھے، مگر ان کی ترقی پسندی محض بھوک تک محدود نہ تھی۔ جنسی ضرورت کی اہمیت کو بھی
سمجھنا تھا، لہٰذا انہوں نے جنسی جذبات کے بیان میں اس قدر کھلا پن دکھایا کہ لوگوں نے ان پر فحش نگاری کے الزام لگائے، اس پر مقدمے بھی چلے۔ منٹو نے بہت لکھا اور نہایت سادہ انداز میں لکھا، جسے کوئی افسانہ نہ لکھ کر کوئی واقعہ سنا رہے ہوں، یہی ان کا کمال ہے۔ ٹھنڈا گوشت، کالی سلوار، موزل، خالی بوتلیں، خالی ڈبے، شاہ حاشیے، نمرود کی کھدائی وغیرہ ان کے اہم افسانے ہیں۔ ان کے بعد اس فہرست میں اگلا نام راجندر سنگھ بیدی کا جوڑا جاتا ہے۔ ان کے افسانوں کا موضوع انسان کی نفسیات ہے۔ وہ انسانی ذہن کے تہ خانے میں اس قدر دبے پاؤں اتر جاتے ہیں کہ قاری بیدی سے ایک جذباتی لگاؤ محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہ اپنی ہر کہانی کا پلاٹ بہت غور و فکر کے ساتھ تیار کرتے ہیں۔ علم، نفسیات سے آگاہی اور انسانی ذہن کی تہ میں اتر جانا بیدی کا خاص وصف ہے۔ لاجونتی ان کا بہترین افسانہ ہے۔ پان ساپ، 10 منٹ بارش میں اور تلا دان ان کے کامیاب افسانے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کے افسانوں کے مجموعوں میں دانا دام، گرہن، کوکھ جلی، لمبی لڑکی، اپنے دکھ مجھے دے دو خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اگلی افسانہ نگار اسی دور کی جو شمار کی جاتی ہے وہ ہے عصمت چغتائی۔ ان کے اردو افسانوں پر عصمت چغتائی نے یا افسانوں پر دائمی نقش چھوڑا ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوی ادب کے لیے خاص میدان کا انتخاب کیا۔ متوسط مسلمان گھرانوں کے لڑکوں اور لڑکیوں کی زندگی ان کے فکشن کا خاص موضوع ہے، یعنی جو مڈل کلاس کی لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کی زندگی کو یہ اپنے افسانوں کا خاص موضوع رکھتی ہے۔ ان گھرانوں کے اخلاقی، معاشی، معاشرتی اور ذہنی زندگی کے تمام گوشے ان پر پوری طرح روشن ہیں۔ خاص طور سے انہوں نے اس طبقے کی نفسیاتی اور جنسی مسائل کو بے باکی کے ساتھ اپنی کہانیوں میں پیش کیا۔ لحاف ان کا ایسا افسانہ ہے جس پر فحاشی کا الزام لگا۔ ان کے افسانوں کے مجموعوں میں چوتھی کا جوڑا، کلیاں، چوٹیں، چھوئی موئی، 2 ہاتھ خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ ان کے علاوہ ترقی پسند افسانہ نگاروں میں حیات اللہ انصاری کے ٹھہرے زار میں اور شکستہ کنگورے ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں۔ خواجہ احمد عباس کے ایک لڑکی، زعفران کے پھول، میں کون ہوں وغیرہ افسانوں کے خاص مجموعے ہیں جو خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ یعنی عصمت چغتائی کے بعد اگر ہم اگلے اس فہرست میں نام جوڑیں تو جیسے کہ حیات اللہ انصاری ہے، یہ اپنے زمانے کے یا ترقی پسند تحریک سے وابستہ افسانہ نگاروں میں ان کا بھی نام شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی کافی افسانے لکھے ہیں۔ ان کے علاوہ اور افسانہ نگار جیسے خواجہ احمد عباس، ان کا ایک لڑکی، زعفران کے پھول، میں کون ہوں
وغیرہ کچھ خاص افسانے لکھے ہوئے ہیں۔ ان کے بعد قرطلعین حیدر، انتظار حسین، ہاجرہ اور خدیجہ مستور کا زمانہ آیا۔ اس دور میں افسانہ نگاروں کی تعداد میں ہی اضافہ نہیں ہوا، بلکہ افسانے میں نئے موضوعات بھی داخل ہوئے۔ چلیے قرطلعین حیدر کے بارے میں جانتے ہیں۔ قرطلعین حیدر ان افسانہ نگاروں میں سے ایک ہیں جن کے افسانے بہت جدید ہونے کے باوجود بے حد پرکشش ہیں۔ ان کا افسانہ سینٹ فلور آف جارجیا کے اعترافات اس کی ایک مثال ہے۔ ستاروں سے آگے، شیشے کے گھر اور پت جھڑ کی آواز، روشنی کی رفتار ان کی کہانیوں کے مجموعے ہیں۔ قرطلعین حیدر اجتماعی شعور کی باز یافت کرتی ہے اور ہزاروں سال پر پھیلی ہوئی زندگی ان کے چند صفحات میں سمٹ آتی ہے۔ ملک تقسیم ہوا اور تقسیم ملک کے بعد چاروں طرف فسادات ہوئے تو افسانہ نگار بھی اس خونی حادثے سے متاثر ہوئے۔ چنانچہ کرشن چندر نے ہم وحشی ہیں، حیات اللہ انصاری نے شکستہ کنگورے، منٹو نے توبہ ٹیک سنگھ، عصمت نے جڑے، انتظار حسین نے اجودھیا، قرطلعین حیدر نے جلا وطن جیسے افسانے لکھے۔ اپنے چاروں طرف تباہی اور ابتری دیکھ کر فنکار نے اپنے اندرون میں پناہ تلاش کی۔ 1950 عیسوی کے قریب وہ اپنی ذات میں سمٹ کر رہ گیا اور اس طرح علامتی اور تجریدی افسانے کا وجود ہوا۔ تقسیم ملک کے بعد جو افسانہ نگار ابھرے ہیں ان میں قاضی عبدالستار، غیاث احمد گدی، جوگندر پال، اقبال متین، بلراج انوار عظیم، اقبال مجید، سریندر پرکاش اور انور سجاد نے کافی شہرت پائی۔ خالدہ حسین، رنت سنگھ، کمار پاشی، قمر حسن، احمد یوسف، شوکت حیات، شفیق مرزا حامد بیگ، سید محمد اشرف، طارق چھتاری وغیرہ نے بھی کافی شہرت پائی۔ ان میں وہ فنکار بھی شامل ہیں جنہوں نے اردو افسانے کو پھر زمین پر اتارا اور اسے بے راہ روی سے نجات دلائی۔ یعنی انہوں نے بتایا کہ اردو کے جو افسانہ نگاری کا فن ہے اس نے جب تقسیم ہوا ملک، ہمارا ملک کی جب تقسیم ہو گیا اس کے بعد اور زیادہ رفتار پکڑ لی، کیونکہ نئے نئے موضوعات افسانہ نگاروں کو، فنکاروں کو ملنے لگے اور انہوں نے نئے موضوع یعنی جلا وطنی پر کافی کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ تو اس طرح سے افسانے نے اپنے شروعات سے لے کر ہم نے اختتام تک جانا کہ افسانہ کیسے کیسے اپنی رفتار کو بڑھاتا گیا اور دھیرے دھیرے کس طرح سے اس میں بے شمار خوبیاں پیدا ہوتی گئی اور کس طرح سے افسانے کی تعداد بڑھتی گئی اور افسانہ نگاروں کی تعداد بڑھتی گئی اور آخر میں کس طرح سے یہ افسانہ جو قدیم افسانہ تھا وہ اپنے اختتام کی طرف پہنچا اور افسانے میں نئی عناصر یا نئے افسانوں کا جنم ہوا۔ جو دو قسمیں ہم نے جانی، تجریدی اور افسانے، علامتی افسانے لکھے جانے لگے۔ شکریہ۔